Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? I hope all of you are fine. I welcome to all of you in the online lecture series of Kashmir Model College, Mirpur. I am your general science teacher. Before starting the lecture, make sure all of you have your book, notebook and pen with you so that you can note the important points, terms and definitions discussed in the lecture. Before starting the lecture, I am going to tell you the paper pattern and marks distribution scheme. आपके जनरल साइंस के पेपर के टोटल मार्क्स 150 हैं. इसमें आपसे दो पेपर्स लिए जाएंगे, पेपर ए एंड पेपर बी. पेपर ए के टोटल मार्क्स 75 हैं और इसमें आपके फर्स्ट 6 चैप्टर्स शामिल हैं, यानी चैप्टर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से लेकर चैप्टर 6 एसिड्स, अल्कलीज एंड सार्स तक शामिल हैं. पेपर बी, इसके टोटल मार्क्स 75 हैं. इसमें लास्ट 6 चैप्टर्स शामिल हैं, यानी चैप्टर नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर से लेकर चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लोरिंग स्पेस पेपर बी में शामिल हैं. पेपर ए के दो पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड सब्जेक्टिव पार्ट. ऑब्जेक्टिव पार्ट 23 मार्क्स का होगा. इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके 3 पार्ट्स होंगे. ए रिलेटेड टू एमसीक्यूज, बी रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स, सी रिलेटेड टू मैचिंग कॉलम्स. क्वेश्चन ए में आपसे 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे. एक एमसीक्यूज 1 नंबर का, इस तरह से टोटल 10 एमसीक्यूज 10 नंबर के होंगे. बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स होंगी. एक फिल इन द ब्लैंक 1 नंबर की, इस तरह से 8 फिल इन द ब्लैंक्स 8 मार्क्स की होगी. सी पार्ट में मैचिंग कॉलम्स होंगे. 5 मैचिंग कॉलम्स पूछे जाएंगे. एक मैचिंग कॉलम 1 नंबर का, इस तरह से 5 मैचिंग कॉलम्स 5 मार्क्स के होंगे. नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ. सब्जेक्टिव पार्ट के टोटल मार्क्स 52 हैं. इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. टोटल 20 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें 14 आपको करने हैं. एक शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स 2 होंगे. इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस के टोटल नंबर 28 होगी. पार्ट 2 को अगर देखें तो इसमें आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे. एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा. इस तरह से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस 24 मार्क्स के होंगे. पेपर बी की जो पेयरिंग है वो भी इसी तरह से है. उसमें भी ऑब्जेक्टिव पार्ट सेम एज इन ए और सब्जेक्टिव पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होगा और ऐसे ही उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. उम्मीद करती हूँ कि आपको पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. What is science? Science is derived from a Latin word which means knowledge. यानी साइंस एक नॉलेज है. कौन सा नॉलेज? उर्दू आप पढ़ते हैं वो भी एक नॉलेज है, इंग्लिश भी नॉलेज है, पाक स्टडी आप पढ़ते हैं वो भी एक नॉलेज है. तो फिर साइंस कौन सा नॉलेज है? साइंस इज अ नॉलेज विच वी गेट बाय अंडरगोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स. मतलब साइंस इज नेम ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्वेशंस, यानी चीजों को सोचने का नाम, उन पर गौर करने का नाम साइंस है.
ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ تلاش کرنے کا نام اور وجہ تلاش کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹس کرنے کا نام سائنس ہے. اب سائنس کو اگر پراپرلی ڈیفائن کریں تو ہم کہیں گے the useful systematized knowledge which is obtained through observations and experiments is called science. یعنی یہ وہ نالج ہے جو آپ ایک سسٹمیٹک طریقے سے نمبر آف سٹیپس سے گزرنے کے بعد حاصل کرتے ہیں. یعنی آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، غور کرنے کے بعد آپ مزید ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ریزلٹس آتے ہیں، آپ کنکلوڈ کرتے ہیں، ان پر کام کرتے ہیں اور فائنلی ایک کنکلوژن پہ جب آپ پہنچتے ہیں آپ کے پاس وہ جو نالج آتا ہے اس کو آپ سائنس کہتے ہیں. Let's discuss the main branches of science. Science can be classified into 3 main branches. Number 1 is physics. Number 2 is chemistry. Number 3 is biology. What is physics? The branch of science that deals with matter and energy and their relationship. فزکس کیا ہے؟ سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں آپ میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں، انرجی کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان دونوں کے آپس میں ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتے ہیں. واٹ از میٹر؟ اینی تھنگ دیٹ ہیز سم میس اینڈ آکوپائی سم اسپیس از کالڈ میٹر. میٹر کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے اس کو ہم میٹر کہتے ہیں. میٹر کی بھی مزید کلاسیفیکیشنز ہیں جیسے سالڈس، لکوڈس، گیسز and plasma. Everything around you is matter. For example, the pen you are holding, your books, your bag, the chair on which you are sitting is matter. What is energy? The ability of the body to do work is called energy. اب فزکس میں آپ باڈیز کے ڈفرینٹ بیہیویئرس کو اسٹڈی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک باڈی ریسٹ پہ پڑی ہوئی ہے تو فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ باڈی ریسٹ پر کیوں پڑی ہوئی ہے. اسی طرح اگر ایک باڈی موو کر رہی ہے تو فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ باڈی موو کیوں کر رہی ہے، یہ باڈی موو کیسے کر رہی ہے، کیا اس باڈی کے اوپر کوئی فورس لگ رہی ہے. اسی طرح اگر ایک موو ہوتی ہوئی باڈی رک گئی ہے تو وہ کیوں رکی ہے، اس کے رکنے کی وجہ کیا ہے، کیا اس کے اوپر کوئی اپوزنگ فورس لگی جس نے اس باڈی کو روک دیا. اسی طرح اگر ایک باڈی آپ کے ہاتھ سے گرتی ہے تو وہ زمین کی طرف کیوں آتی ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتی، کیا زمین کی طرف سے کوئی ایسی فورس اس باڈی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس فورس کو ہم کیا نام دیں گے. اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو فزکس میں ملیں گے. نیکسٹ ہم لوگ آتے ہیں کیمسٹری کی طرف. دا برانچ آف سائنس دیٹ ڈیلز ود دا کمپوزیشن اینڈ ڈیکمپوزیشن اینڈ پراپرٹیز آف ڈفرنٹ کائنڈز آف میٹر. یعنی کیمسٹری میں بھی آپ میٹر کو ہی اسٹڈی کرتے ہیں لیکن جہاں آپ میٹر کی کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں. کمپوزیشن مینز آپ میٹر کی فارمیشن کو دیکھتے ہیں. فارمیشن مینز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا میٹر بنا کیسے، کن چیزوں کے ملنے سے بنا. جہاں آپ میٹر کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، میٹر کی پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں، میٹر کی ڈیکمپوزیشن کو دیکھتے ہیں، مطلب میٹر کے ٹوٹنے سے نیا آپ کے پاس کیا آیا. کمپوزیشن مینز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا میٹر کن چیزوں کے ملنے سے بنا. چیزیں مراد ہمارا میٹر کن ایٹمز کے ملنے سے بنا. فار ایگزامپل اگر ہم واٹر کی ایگزامپل لیں تو کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹر کا ایک مالیکیول کتنے اور کون سے ایٹمز کے ملنے سے بنا. یعنی دیر آر 2 ہائیڈروجن ایٹمز اینڈ 1 آکسیجن ایٹمز انوالوڈ ان دا فارمیشن آف واٹر مالیکیول. اسی طرح نیکسٹ ہم لوگ آتے ہیں بایولوجی کی طرف. بایولوجی اگر آپ ورڈ پہ غور کریں تو اٹ از کمبینیشن آف 2 words بایو پلس لوجی. بایو مینز لائف, لوجی مینز اسٹڈی. سو اسٹڈی آف لائف از کالڈ بایولوجی. پراپرلی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. دا برانچ آف سائنس which deals with the living organisms
as well as non-living components which affect the living organisms is called biology. یعنی biology ڈیل کرتی ہے لائف سے، living organism سے، تمام جاندار چیزوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام نان لیونگ آرگنزم سے بھی جو کہ آپ کی لیونگ آرگنزمس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ تمام غیر جاندار چیزیں جو یا تو لیونگ بینگز کے لیے، جاندار چیزوں کے لیے یوزفل ہیں یا کہ نقصان دہ ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم واٹر کو دیکھیں تو اٹ از نیڈیڈ فار دا سروائیول آف لائف. سو آپ بایولوجی میں اس طرح کی تمام چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ لائف کے لیے یا تو یوزفل ہیں یا نقصان دہ ہیں. We will start paper B from unit number 7, Force and Pressure. We use force in more of the activities of our daily life, like opening the door, riding a bicycle, pushing the block, lifting of an object, and kicking the ball. So what is force? Why it is needed? Here the baby is trying to open the door. So to open the door, he will push the knob of the door. By pushing the knob, he is applying the force. Similarly, have a look at this picture. Here the baby is riding a bicycle. So to keep moving, he will pedal the bicycle continually. Here the boy is trying to move the block. What will he do? He will push it. By pushing, he is applying the force. Similarly, he is lifting an object. So lift an object, he is applying the force. Here the ball is at rest. So to move it, what the baby will do? He will kick it. So by kicking, he is applying the force. Let's define force. Force is a push or pull which produces some change on an object at which it is applied. Force کیا ہے؟ کوئی بھی push یا pull جو آپ کسی باڈی پر جب اپلائی کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ کے طور پر باڈی میں کوئی چینج آتا ہے، اس کو ہم فورس کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اس بلاک میں دیکھیں تو بلاک ریسٹ پہ پڑا ہوا تھا. اب بلاک کی پوزیشن کو چینج کرنے کے لیے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر فورس لگا رہے ہیں. اینڈ دا فورس از ان ٹرمز آف پل اینڈ پش. What are the functions of force? There are following 4 functions of force. The force can produce motion. For example, یہ بال ریسٹ پہ پڑا ہوا ہے، اسے موو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے اوپر فورس لگائیں گے. سیکنڈ فنکشن، فورس کین اسٹاپ اے موونگ باڈی، یعنی ایک موو کرتی ہوئی باڈی کو آپ روک سکتے ہیں بائی اپلائنگ دا فورس. مطلب اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں، دا چائلڈ از سوئنگنگ. اب اس جھولے کو روکنے کے لیے یہ بچی کیا کرے گی؟ اس کے اوپر فورس اپلائی کرے گی. نیکسٹ، فورس کین چینج اسپیڈ اینڈ ڈائریکشن آف موونگ باڈی. اسپیڈ مطلب اگر اسی جھولے کو آپ دیکھیں تو یہ جھولا تیزی سے موو کر رہا تھا، اب اس کو روکنے کے لیے یا اس کی اسپیڈ کو کم کرنے کے لیے بچی فورس کا استعمال کر سکتی ہے. ٹو چینج دا ڈائریکشن آف موونگ باڈی، اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو بال کی ڈائریکشن آف موشن کچھ یوں تھی. اب اس کو چینج کرنے کے لیے بیٹسمین اس کے اوپر فورس لگا رہا ہے، اس بال کو ہٹ کر رہا ہے.
in this direction. Finally, the force can change or tend to change the shape of the body. اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو by applying the force we have changed the shape of the bottle. یعنی اس بوٹل کی جو شکل چینج ہوئی ہے، اس میں جو ڈیفارمیشن پروڈیوس ہوئی ہے وہ ہم نے فورس اپلائی کر کے پروڈیوس کی ہے. Unit of force. In SI system, the unit for measurement of force is Newton. یعنی فورس کو میئر کرنے کے لیے جو یونٹ یوز کیا جاتا ہے اسے نیوٹن کہتے ہیں اور اس کو کیپیٹل این سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب سسٹم انٹرنیشنل کیا ہے، ان ڈیٹیل یہ ٹاپک ہمارے نیکسٹ چیپٹر میں آئے گا. فی الحال اس کا بیسک کنسیپٹ اتنا سا لے لیں کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل سسٹم ہے having different units. What is area? The product of length and width of any piece of object is called area. It is denoted by capital A. یعنی آپ کسی چیز کی لینتھ اور اس کی width کو جب آپ اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس اس چیز کا ایریا آ جائے گا. Then unit of area is meter square. How we can derive the unit of area? As we have defined, area is equal to product of length and width. یعنی لینتھ کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں ہم width سے تو ہمارے پاس ایریا آ رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یونٹ آف لینتھ کیا ہے، میٹر. یونٹ آف width میٹر. سو میٹر ٹائمز میٹر از اکول ٹو میٹر اسکوائر. لیٹس ڈیفائن پریشر. Pressure is a perpendicular force applied on unit area of a body. Pressure کیا ہے؟ perpendicular force جو آپ کسی باڈی کے یونٹ ایریا کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اسے ہم پریشر کہتے ہیں. perpendicular force کیا ہے؟ the force which acts at 90 degree is called perpendicular force. پریشر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں by the symbol capital P. اب اس کا فارمولا لکھتے ہیں کہ میتھمیٹیکلی ہم کیسے پریشر کو لکھ سکتے ہیں. so from the definition فورس آن یونٹ ایریا از پریشر. یعنی فورس کو ڈیفائڈ کریں اس کے ایریا سے تو آپ کے پاس پریشر آ جائے گا. نیکسٹ ہم آتے ہیں اس کے سمبولک فارم کی طرف. یعنی سمبلس کو یوز کرتے ہوئے آپ اسے کیسے لکھ سکتے ہیں. ایز وی نو پی از اکول ٹو فورس پر یونٹ ایریا. سو پی اسٹینڈس فار پریشر، اس کا سمبل لکھ دیا. فورس کی جگہ اس کا سمبل کیپیٹل ایف لکھ دیا. ایریا کی جگہ اس کا سمبل کیپیٹل اے لکھ دیا. اب نیکسٹ آتے ہیں یونٹ آف پریشر کی طرف. یونٹ آف پریشر از نیوٹن پر میٹر اسکوائر. اب جو اس کا یونٹ ہے اس کو بھی آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دس ریلیشن. سو یونٹ آف فورس کیا تھا؟ نیوٹن تھا اور اس کا سمبل کیا تھا؟ کیپیٹل این. سو آپ نے لکھ دیا کیپیٹل این. یونٹ آف ایریا از میٹر اسکوائر. سو میٹر اسکوائر جو ہے اے کی جگہ آپ نے لکھ دیا. سو آپ کے پاس یونٹ آف پریشر آ گیا جو نیوٹن پر میٹر اسکوائر ہے اور اسے ہم پاسکل کہتے ہیں. اب ریئل لائف میں بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں آپ پریشر کو اپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل کنسیڈر دس کیس کہ آپ کو ایک سیب کاٹنا ہے. یو آر یوزنگ اے نائف. لیٹس کنسیڈر آپ کے پاس 2 نائفز ہیں، ون ود اے شارپ ایج اینڈ ادر ود اے رف ایج. سو کون سی نائف ایزیلی سیب کو کٹ کر لے گی؟ آف کورس وہ نائف جو شارپ ہے. Why so? Have a look at this equation. From here we can see the pressure and area are inversely related to each other. مطلب ایریا کم ہوگا تو پریشر زیادہ جنریٹ ہوگا، ایریا زیادہ ہوگا تو پریشر کم جنریٹ ہوگا. سو شارپ ایج جو ہے اس کا ایریا آف کانٹیکٹ کیا ہے؟ چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ زیادہ پریشر یہاں جنریٹ کر رہا ہے اور سیب ایزیلی کٹے گا. اس کی بنسبت دوسری چھری جو کہ رف ہے اس کا ایج وہ کیا کرے گی؟ ایزیلی کٹ نہیں کر سکے گی. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ایریا آف کانٹیکٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ کم پریشر جنریٹ کرتی ہے. ہیو اے لک ایٹ دس سچویشن. یہ میرے پاس کوئی سرفیس ہے اور میں اسے کاٹنا چاہ رہی ہوں. میرے پاس 2 نائفز ہیں.
ایک کا ایج شارپ ہے اور دوسری کا ایج کیا ہے, رف ہے, ڈل سرفیس ہے اس کی. سو کون سی نائف بائی اپلائنگ دا سیم فورس ول کٹ دا سرفیس ایزیلی, آف کورس دس ون. وائی, بیکاز اٹ ہیز اے شارپ ایج. شارپ ایج مینس اس کا ایریا کیا ہے, اسمال ہے. سو اسمال ایریا, greater pressure will be generated. Here the large area, so less pressure will be generated. Have a look at this situation. This person is trying to insert the nail in a wall, and this person is trying to insert this object in a wall. Which one will do easily? Of course this one. Why it is so? کیونکہ یہ جو نیل ہے اس کی جو ایریا آف کانٹیکٹ ہے وال کے ساتھ وہ چھوٹا ہے. سو یہ زیادہ پریشر جنریٹ کرتے ہوئے اس کے اندر چلی جائے گی, جبکہ جہاں اس کا ایریا آف کانٹیکٹ کیا ہے وہ زیادہ ہے اور یہ کیا کرے گی, لیس پریشر جنریٹ کرے گی اور ایزیلی اندر نہیں جائے گی. اسی طرح ہیو اے لک ایٹ دس پکچر. یہ آپ کے پاس ایک نیل ہے, ایک کیل ہے, اسے آپ نے دیوار میں ٹھونکنا ہے. کون سی سائڈ ٹھونکیں گے آپ, کون سی سائڈ ایزیلی دیوار کے اندر چلی جائے گی؟ آف کورس دس ون, پوائنٹڈ ون. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایج اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے, اس کا ایریا کم ہے, پوائنٹڈ ہے. سو دس ول جنریٹ گریٹر پریشر. ہیڈ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایریا زیادہ ہے اور یہ کیا کرے گی, بائی اپلائنگ دا سیم فورس آپ کو کیا ہوگا, پریشر کم جنریٹ ہوگا اور یہ ایزیلی وال کے اندر نہیں جائے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب تھوڑا سا ریکال کریں ہم نے کیا اسٹڈی کیا. سب سے پہلے ہم نے سائنس کو ڈیفائن کیا, دین ہم نے برانچز آف سائنس دیکھی. کتنی برانچز ہیں, 3 برانچز. کون کون سی, فزکس, کیمسٹری اینڈ بایولوجی. دین ہم نے دیکھی ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں. دین وی جمپ ٹو اوور پیپر بی. پیپر بی جو ہے ہم نے یونٹ 7 سے اسٹارٹ کیا ہے, پریشر اور فورس سے ریلیٹڈ ہے. سو فرسٹ آف آل ہم نے فورس کو ڈیفائن کیا, اس کے فنکشنز دیکھے, اس کا یونٹ دیکھا. دین ہم آئے پریشر کی طرف, ہم نے پریشر کو ڈیفائن کیا. دین اس کے ریلیشنز دیکھے اور ریئل لائف میں سے کچھ ایگزامپلز دیکھی. ہوپ آپ کو یہ سارے کنسیپٹس سمجھ آ گئے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر.